कलाम खुदा में लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को तप में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का बरकत हो। यहां एक घर है और उस घर में कुछ लोग रहते हैं। अब वो किस किस उम्र के हैं उसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक घर है और वहां पर एक खातून है जिसकी तबीयत खराब हो गई, और उस घर में एक सरबरा है जो किसी के साथ काम में लगा हुआ है और उसको इतना वक्त नहीं कि वो घर में आए, देखभाल करे और फिर वापस चला जाए। अब उस शख्स का जिसका घर है उसका नाम बाइबल मुकद्दस में पतरस लिखा हुआ है। कौन? पतरस। और जो खातून बीमार है वो जनाब मोहतरम यीशु मसीह के शागिर्द पतरस की सास है। सो आइए हम दोबारा बाइबल मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। कई लोगों को इस भेद का नहीं पता कि जनाब पतरस जो यीशु मसीह के शागिर्द और रसूल हैं वो शादीशुदा है या नहीं। तो मत्ती की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 14 से आयत नंबर 15 में लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। यहां यीशु और उसके शागिर्दों का आपसी एक रवैया है जिसके अंदर वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल रहे और एक दूसरे के किरदार को समझ गए और एक साथ चलना भी चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो वो अपने घर से ध्यान हटाता है और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे खिदमत के लिए चल पड़ता है। तो यीशु भी जिसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, अपने उन शागिर्दों को जिनको वो चुनता है, तो उनके खानदान की देखभाल भी खुद करता है। यहां यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में जो अंजीली बयान है लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खुद चलकर अपने शागिर्द पतरस के घर गया। मैं जरा आयत को दोबारा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, सुनिए। आयत नंबर 14 में लिखा है, मत्ती की इंजील बाब नंबर 8, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह खुद चलकर अपने शागिर्द पतरस के घर गया। अब पतरस, क्योंकि यहां पे साफ शहादत मिलती है, सास है तो वो शादीशुदा भी है, और पतरस का अपना घर अपना मकान है, और ये कफरनहूम में था, और पतरस की सास उसके खानदान के साथ उसके घर में ही रहती थी। यह खातून बुजुर्ग उम्र रसीदा थी और पतरस के घर में उनकी ऐसी ही निगहदाश्त और इज्जत की जाती थी जैसी बुजुर्गों की होनी चाहिए, वैसे ही उनके साथ रवैया पेश करते थे वो। अब जब जिस्म बुढ़ापे में आता है तो कमजोरी की वजह से बीमारी आ जाती है, जब इंसान की उम्र ढलना शुरू हो जाए। अब इस कमजोरी के बायस जो पतरस की सांस पर आई तो मौसमी असर ने बुखार फराहम कर दिया, उन्हें तब चढ़ गई कमजोरी के सबब से, और वो बीमार हो गई। यह बीमारी कोई फालज नहीं था या कोई और दूसरी बीमारी, बल्कि यह एक वक्ती बीमारी थी जो मौसम के बदलने से हो जाती है। तो जहां पतरस के घर वाले उसकी सास की फिक्र कर रहे थे, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह भी उनकी फिक्र कर रहे थे, और यीशु मसीह पतरस के घर आ गए और उसकी सास को तप में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ, अपने हाथ से उसे छू भी लिया। यहां पतरस ने नहीं उनसे कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ आका,
میرے گھر چل، میری ساس بیمار ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح آ گیا اس کے گھر، اور اس نے گھر میں یسوع کو دیکھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ سامنے میری ساس بیٹھی ہے، اتنے دن سے بیمار ہے، تو اس کو چھو کر اسے شفا دے، یہ بھی پترس نے نہیں کہا۔ اور پترس جان گیا تھا ہمارے ارد گرد کے تعلق میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں خدا ان کی خود فکر کرتا ہے، اور یہاں تو زندگی اور رشتے کا تعلق ہے۔ تو پترس نے خود مخاطب ہو کر نہیں کہا کہ میری ساس بیمار ہے اور اسے چھو لے، اے خداوند اے استاد، بلکہ یسوع مسیح نے خود یہ قدم اٹھایا۔ اب یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا، یعنی اسے چھوا۔ میں اس بات کو اس طرح سیکھ رہا تھا کہ جب یسوع ان کے گھر آیا تو یسوع نے طبیبوں کی طرح اس کی نبض نہیں چیک کرنے کی کوشش کی کہ ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کی جاتی ہے، یا یہ نہیں بولا ڈاکٹروں کی طرح ذرا لمبے سانس لو، یہ نہیں بولا ذرا کھانس کے دکھاؤ ایسے ڈاکٹروں کی طرح، طبیبوں کی طرح، یا یسوع نے یہ نہیں بولا پترس مجھے تیری ساس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، تو اس بیماری کو سمجھنے کے لیے اس کی بلڈ رپورٹیں کروانی پڑیں گی۔ پترس کو یہ نہیں بولا یسوع مسیح نے کہ اب ہمیں نزدیک کی کوئی لیبارٹری سے تعلق کرنا پڑے گا تاکہ بلڈ سیمپل لیے جائیں اور بیماری کی تشخیص کا پتہ کریں کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ یہ بھی یسوع نے نہیں کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ میرے عزیزو، ایسا کچھ نہیں وہاں پر ہوا۔ جیسے یسوع اس گھر میں آیا، کوئی اور بات تو لکھی نہیں ہے، وہاں لکھا ہے پترس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، کسی چیز کے بارے میں اور ذکر ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح کمرے کے اندر داخل ہو گیا، گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور سیدھا اس کی ساس پر نظر ہے، اور یسوع مسیح نے جب اس پر نظر کی تو وہیں سے عمل شروع ہو گیا شفا کا، وہیں سے شفا کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ یہ نوشتہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کلام کام کرتا ہے۔ اب سب جانتے ہیں نا کہ کلام کام کرتا ہے اور روح چھوتا ہے۔ جیسے ہی یسوع نے اسے چھوا، بائبل میں لکھا وہ فل فور تندرست ہو گئی۔ کیا لکھا ہے جی؟ وہ فل فور تندرست ہو گئی۔ نہ کوئی نبض چیک ہوئی، نہ بلڈ پریشر چیک کیا گیا، نہ کوئی اور بلڈ ٹیسٹ کروایا گیا۔ یسوع نے دیکھتے ہی فوراً اسے چھو لیا، اور نہ کسی نکاح سے چھو، اور نہ بیمار نے کہا کہ میں اتنے دن سے پریشان ہوں، بیمار ہوں۔ یسوع مسیح گئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ جب کوئی کلام کو ایمان کے ساتھ کام کرنے دیتا ہے نا، کوئی بھی ہو، تو خدا کا کلام سیدھا دل میں اترتا ہے، وہ دل کے حصوں کو تبدیل کرتا ہے، دل کو کلام چھوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کلام اترے گا، آپ سے میں تصدیق کروانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی نے سنا ہے کہ کلام بیمار ہے؟ کسی نے کبھی سنا؟ تو جب کلام بیمار بدن کے اندر اترے گا، بدن کے اندر جو بیماری ہے وہ کمزور ہے۔ آپ کے خدا کا کلام ہاللیلویا، وہ بدن میں اترتا ہے، بیماری کو دھکیلتا ہے، وہ باہر نکالتا ہے اسے، کیونکہ کلام عظیم ہے، زوراور ہے۔ وہ کلام سے زندگی بدلتی اور انسان مکمل شفا پا لیتا ہے۔ میں خادم ہوتے ہوئے لازم سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ جب انسان بزرگی کے حصے میں پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، چاہے وہ آج بچہ ہے کل کو وہ بھی بزرگ بنے گا، تو جب وہ بزرگی کے حصہ میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ہے، اب جسم کے اعضاء میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دل کا ذکر ہے، اور جب دل کمزور ہوگا تو یہ بلڈ سرکولیشن جسم کے اندر کم دے گا، آکسیجن کی سپلائی کم ہوگی، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی مقدار سپلائی کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جسم کے اعضاء کام کرنا کم کر دیں تو انسان کے جسم پر پھر بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔
ہو جاتا ہے، اور جسم کمزوری کے سبب سے بیماری سے آگے لڑ نہیں سکتا کیونکہ کمزور ہے، اس لیے بیماری دعویٰ بول دیتی ہے، اور انسان کا جسم حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس لیے جب موسم تبدیل ہوتے ہیں کئی لوگ بیمار آپ کو نظر آتے ہیں، کئی لوگ، اور خاص کر آپ کو بزرگ اور بچوں کی تعداد میں یہ زیادہ اضافہ نظر آتا ہے۔ بچوں کے بھی نیچرل بیوٹی جو ہے نا تھوڑی سی بڑھوتی میں ہوتی ہے، تو وہ ابھی کمزور ہوتے ہیں، خاص کر نیو بورن بیبی جو ہوتے ہیں ان کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کا بھی سیم اسی طرح میتھڈ ہے، وہ جب اس حصہ میں ہوتے ہیں تو وہ نہایت کمزور ہوتے ہیں، اور جلد موسم کی تبدیلی کے اثرات سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہاں بتانا چاہوں گا فکر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ موسم میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں فکر کرنے کی بات نہیں۔ بائبل میں نوشتہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی انسان کمزور ہونا تو اس کلام کو پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے، کیونکہ کلام سے قوت آئے گی۔ بائبل میں لکھا ہے جہاں تو کمزور ہے یہ یاد رکھ، خدا نے اپنا جو بیٹا دیا اس نے تیری کمزوریاں بھی اٹھا لی، اس نے تیرے اس ایام میں جہاں تو بزرگی میں تیری کمزوریاں بھی اٹھا لی۔ پترس کی سانس کی کمزوری بھی یسوع نے اٹھائی تھی، وہ جو بیماری میں تھی، اور اسے اپنا زور بخشا، کمزوری لے لی اور اپنا زور بخش دیا۔ لکھا ہے جیسے ہی بیماری جسم سے اتری پترس کی ساتھ بیماری کی چرپائی سے اتری، جیسی بیماری ان کے بدن سے نکلی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کسی کے سہارے سے نہیں بلکہ بائبل میں لکھا ہے خود کھڑی ہوگی، کیونکہ جسے خدا شفا دیتا ہے خدا کی مکمل رحمت اس میں کام کرتی ہے، وہ مکمل ہیل ہو جاتا ہے، وہ شفا پاتا ہے۔ اب سنیے گا، جو لوگ طبعی طور پر شفا پاتے ہیں، وہ لوگ طبعی طور پر حکمت کی طرف سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے یا دوسرے طریقے سے طبعی طور سے جب شفا پاتے ہیں تو وہ عموماً کمزور اور ناتوان ہوتے ہیں، وہ طبیبوں سے مسلسل علاج کرواتے رہتے ہیں۔ مگر یہاں جو سیکھنے کی بات ہے، پترس کے ساتھ فوراً جیسے یسوع نے چھوا فوراً چنگی اور بھلی ہوئی۔ طبعی طور پر جن کو شفا ملتی ہے وہ مکمل شفا نہیں پاتے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یسوع نے پترس کی سانس کو چھوا وہ فوراً بھلی چنگی ہوئی، اور کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے لگے، اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ اب آگے سنیے، اس کی رحمت پاک ہے، یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کی رحمت پاک ہے، اور جب وہ دلوں پر اترتی ہے تو دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس خاتون نے جسے شفا ملی اور خدا کی رحمت کا تجربہ ہوا تو اس خاتون نے اپنی اہمیت نہیں ظاہر کی۔ کس لحاظ سے؟ دیکھو میں کتنی خوش قسمت ہوں، اتنی دور سے یسوع میرے لیے چل کر آیا۔ اور اکثر گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی زیادہ ہے، بزرگی میں ہے، تو ان کو یہ تجربہ بڑا ہوتا ہے کہ مجھے ہر کوئی پوچھے، احساس دلاتا ہے کہ میرا کوئی فکر کرے۔ اور یہ کافی جگہوں پر نظر بھی آیا ہے۔ اس خداوند کے کلام کے مطابق جو خدا نے وہاں بیچا اس کے دل پر بھی اثر کیا، اور اس خاتون نے اپنی اہمیت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ وہ بیماری سے آزاد ہو کر کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔ جیسی فل فور وہ شفا پاتی ہے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا ڈھونڈی تھی؟ اس کے ذہن میں اور دل میں یہ تھا جس نے مجھے شفا دی میں اس کو کیا پیش کروں، اسے میں کیا نذرانہ دوں، میں کیا اسے پیش کروں۔ وہ ہلچل میں تھی۔ پھر لکھا ہوا ہے بائبل میں جب وہ ٹھیک ہوئی تو وہ یسوع کی خدمت کرنے لگی۔ سب سے اچھا آسان طریقہ خداوند کے حضور اس کو پیش کرنے کا کہ اس کی خدمت کریں، یہ بہت اچھا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اسی سو جب ہماری زندگی میں خدا کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوچیں کہ خدا ہمارے لیے کتنا عظیم ہے،
اب یہاں پر اس کی بیماری کا کوئی دورانیہ نہیں لکھا ہوا تھا کتنے عرصے سے یہ بیمار تھی، لیکن اتنا ضرور لکھا ہوا ہے کہ یسوع پطرس کے گھر آیا اور اس کی ساس کو جس سے تب چڑھی تھی بیماری میں پڑے دیکھا۔ ہم میں سے بتیرے لوگ ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو خداوند یسوع کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اے یسوع آ اور مجھے چھو اور مجھے شفا دے۔ ایک بار بولا، دو بار بولا، تین بار بولا، چار بار بولا، لیکن کبھی کبھی جواب نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چلنا سیکھے، پھر اس کی انگلی پکڑتے اور اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے انگلی چھوڑتے ہیں بہانے سے، جا بیٹا وہ بول گئی اسے پکڑ کے لے کے آ، یا وہ چیز پڑی ہے وہاں پر وہ لے کر آ۔ بچہ جوش میں جاتا ہے، اب چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اس کی ٹریننگ کس طرح چل رہی ہے کہ وہ جاتا ہے یا تو وہ بال یا وہ چیز جس سے کہا گیا کمانڈ دے گی لے کر آ، تو رستے میں جاتے بار وہ کہیں گرتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ڈگ پیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا اس کے ساتھ کچھ رشتہ ہے، کنیکشن ہے، اور آپ کو وہ برداشت نہیں ہوتا کیوں ڈگ گیا، لیکن وہاں پر آپ تحمل کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کچھ نہیں، اور پھر ایک اور چیز کرتے ہیں، ایمی زمین پر مار جائیں گے، دیکھا ہم نے اس کو مارا جس نے آپ کو گرایا، اور پھر بچے کو دوبارہ اٹھاتے ہیں، بچہ بھی تسلی پائے کوئی گل نہیں ماں پہ پیچھے ہی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں جا بیٹا پکڑ، پھر وہ گر جائے گا، پھر جب وہ گرے گا تو آپ کے دل کو چوٹ نہیں لگے گی بلکہ آپ کے اندر نیا ایمان پیدا ہوگا، اور وہ کیا اچھا ہے، یہ میری نظروں کے سامنے تیار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایک بار جب آپ دعا کرتے ہو، دو بار دعا کرتے ہو، تین بار دعا کرتے ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ دکھ کو اپنی زندگی میں اور نا امیدی کو داخل نہ ہونے دو۔ وجہ یہ ہے جو آپ کا خدا ہے نا، آپ اس کے دل کی دھڑکن ہو، اور جب آپ دکھ میں اور بیماری میں ہو تو وہ آپ کو خود سکھا رہے ہیں کہ تجھے بیماری کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اتنے تندرست نہ ہو، یعنی روحانی اعتبار سے اتنے صحت مند نہ ہو، تو خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ کی دعائیں زندگی زیادہ اچھی ہو جائے، اور جب آپ کا ایمان ترقی نہ کر رہا ہو، خدا چاہتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جائے، اس کا بھروسہ مجھ پر آ جائے، اور خدا دیکھنا چاہتا ہے جس جگہ میں سے بھیج رہا ہوں ادھر 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 مڑ تو نہیں رہا، جدھر میں بھیج رہا ہوں ادھر کام کرے۔ یعنی وہ بیماری سے اگر ہمیں لڑنا سکھا رہا ہے تو پھر ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہاں کئی بار ہم لوگ نا امید ہوتے ہیں، تو جب نا امید ہوتے ہیں تو ہم خدا کے پلان کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ ہماری ٹریننگ جہاں 2 دن کی ہوتی ہے وہ 40 سال میں چلی جاتی ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، قوم بنی اسرائیل کو کتنا عرصہ گھمایا تاکہ ان کا ایمان زندہ خدا کے کاموں کو دیکھ کر راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ لوگ گمراہی میں چلے گئے۔ اب ہم پر فضل ہے، تو جب یسوع مسیح آتا ہے، پطرس کی ساس کو پتا تھا کہ یہ آنے والا، یہاں پر نہیں لکھا ہوا، آیا ضرور، اور آ کر اس نے وہ کام کیا جس کی ضرورت تھی۔ آپ کو نہیں پتا جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں یسوع آپ کے پاس کھڑا تھا، یسوع آپ کی دعا سن رہا تھا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، اور کئی بار آپ سوال کرتے ہو انیاں دعاواں کرنے ہیں سانو شفا کیوں نہیں ملتی، اے خدا سندا کیوں نہیں؟ آپ نے بائبل میں کہیں پڑھا ہے خدا بہر ہے؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ کہیں نہیں نا۔ تو جب اس کے بارے میں یہ لکھا نہیں، ہم لوگ کیوں اجنبی سے سوال کرتے ہیں کہ خدا سنتے نہیں؟ اس میں تو لکھا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں جو دعا نہ سنے، اچھے طریقے سے سنتا ہے دعا، اور جس طرح اس کی مرضی ہے ہم اس کی مرضی کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو جب کریں گے تو ہم اس کی مرضی کو جان جائیں گے۔
اور اس کی مرضی کیا ہے؟ آج آپ کے بدن میں بیماری آئی ہے، یہ بیت سن لیجئے، آج اگر آپ کے بدن میں جو بیماری آئی ہے، خدا یہاں تک آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو اس بیماری سے لڑنا سکھا رہا ہے، اور جب آپ لڑ لو گے نا تو پتہ کیا ہوگا؟ بائبل یہ کہتی ہے تیرا خدا تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دے رہا ہے، ہاللیلویہ۔ اور جب آپ کو غلبہ ملے گا، جب آپ کو غلبہ ملے گا تو یہ کام یہاں پر نہیں، جس نے آپ کو ٹرین کیا دعا کے لیے، روزے کے لیے، کلام کے لیے، بیماری سے لڑنے کے لیے، جب اس نے آپ کو بیماری پر غلبہ عطا کیا تو پھر آپ کو وہ بٹھائے گا نہیں، لکھا ہوا وہ خدا کی خدمت کرنے لگی، آپ کو اٹھا کر استعمال کرے گا، ہاللیلویہ۔ سمجھے اس کی بات کو، جانے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور کئی بار جب ان باتوں کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پاسٹر جان کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی ہیں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول یہاں نہ رہے، یہاں تک یہاں پر ہو، ہمیں وہ کچھ کرنے کے لیے پلان دے رہا ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں، دو لوگ بیٹھ کر اگر چگلیاں کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو گارنٹی دے سکتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کبھی نہیں۔ چگلی کرنے والے لوگ دوسروں کی بغاوت کا سبب بنے اور وہ آپس میں رنجش رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کرے گی؟ گناہ پیدا کر رہی ہے، اور اس کو بھی جس کے خلاف بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں لپیٹ میں لیں گے۔ لیکن اگر دو لوگ بیٹھ کر خدا کے حضور اسی گھرانے کے لیے دعا مانگیں تو اس گھر کے لیے آسمان کھلے گا، اس گھر کے لیے آسمان کھلے گا۔ آج خدا آپ کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی آتا ہے لیکن آپ اسے پہچان نہیں رہے۔ آپ ہمیشہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جو جسم میں کام کر رہی ہے، جو باہر آپ کے بالکل ساتھ قوت کھڑی ہے، آپ اسے موقع نہیں دے رہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوں اور آپ کے بدن کے اندر ایسی قدرت کا اثر ڈالوں جو کبھی پھر آپ میں سے باہر نہ نکلے۔ آپ نے جب محسوس یہ کرنا ہے کہ میری یہ بیماری کیوں نہیں نکل رہی، تو یہ سوال آپ کے اندر سے بیماری کو نکلنے نہیں دے گا، نہیں نکلنے دے گا۔ ایک خادم ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیماری کو نہیں نکلنے دے گا۔ جب آپ کے یہ ذہن میں ہو یہ بیماری میرے خدا سے بڑی تو نہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو خدا سے بڑی ہو؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے تم خدا کی طرف رجوع ہو تو خدا تمہاری طرف رجوع ہوگا۔ اب اس طرف خدا ہے، ہاں جی، چلے ہم اس طرف نہیں اس طرف لگا لیتے ہیں۔ یہاں میں یوں کھڑا ہوں اور اس طرف پیچھے خدا ہے اور ہمارے سامنے ہماری بیماری ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی طرف رجوع ہو تو خدا تمہاری طرف۔ ہم لوگ کدھر رجوع ہوتے ہیں؟ بیماری کی طرف۔ تو پھر رجوع کس نے ہونا ہے ہماری طرف؟ کس نے؟ بیماری کے ساتھ ایک بونس بھی ہے، اچھے ڈاکٹروں نے بھی رجوع ہو جانا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک اور بونس ہے، اچھے میڈیکل سٹور والوں نے بھی رجوع کر لینا ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بونس ہے، اگر وہاں سے ناراض ہے رشتہ دار پہنچ جانے ہیں، دیکھیں یہ میرا کارڈ یا اس ڈاکٹر کا کارڈ لے لیں، اس جگہ تے ڈاکٹر چنگا ہے، یہ دوائی میں تو علاج کرائی سے انہیں تو شفا مل گئی۔ وہ جو رجوع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اس لیے جو ہمیں پتا چل رہا ہے ادھر زیادہ توجہ جا رہی ہے، جدھر بتانا چاہ رہا ہے ادھر توجہ نہیں جا رہی۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے جب تو خدا کی طرف رجوع کرے گا تو خدا تیری طرف رجوع کرے گا، اور جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے اپنے دل کے دروازے کو صحیح طرح کھولیں، نا امیدی کی دیواروں کو گھراؤ اور خدا کو کام کرنے کا موقع دو۔ ڈاکٹر کے پاس یا دوسرے طریقوں میں آپ جاؤ گے آپ کو سلو سلو شفا ملے گی، ٹھیک ہے؟ خدا کا ارادہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے بھی شفا دے گا، ایسا نہیں، ہر نظام خدا کی طرف سے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کا بغیر پیسوں کے علاج ہو جائے، کیونکہ آپ کا خدا معجزوں کا خدا اور وہ بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ اور جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے آپ کے لیے بہت ساری توسیں ہیں، آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ خدا آپ کو دے کر استعمال کروانا چاہتا ہے۔ اور اسی بارے میں بائبل میں لکھا ہے اگر ایک ماں کا دماد وہاں پر خدمت کر رہا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، جس کے ساتھ خدمت کر رہا ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ پیش کا ہے، ہاللیلویہ۔ آج یہاں پر بہت مائیں ہیں، بہت والد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا زبردست ماحول ہوگا جس گھر میں یسوع آ رہا ہوگا۔ ہاں جی، تجھے کی پکایا یسوع واسطے؟ کچھ نہیں، گلاں بنائی نے۔ آج
جن کو ٹیسٹ ہے خدا کا، جن کو لگن ہے خدا کی، وہ کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں خدا کے لیے. میرے خدا کو یہ پسند ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. میرے خدا کو یہ پسند ہے، میں ایسا کرنے چاہتی ہوں. بائبل میں لکھا ہے وہ فوراً اٹھی اور خدا کی خدمت کرنے لگی. اس کو پسند ہے کہ میں اس کی خدمت کروں. ہاللیلویا. کی گل ہے آپ کو کتنوں کو سمجھ آ رہی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بھی چھوئے. ذرا ہاتھ اوپر کیجیے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاتھ نیچے کیجیے گا. اب ایمان کے ساتھ یہ دیکھیں ویکھو گے کتنی ہاتھ چوک رہے جن کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پتا ہے تو وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان آئے، اور وہ آتا ہے. اور آج خداوند یسوع مسیح آپ کے درمیان ہے، کیونکہ جب آپ نے خدا کی پرستش کی ہے تو اس کا تخت لگتا ہے. جب خدا سے بولا کہ آ اور مجھے چھو، وہ آتا ہے. تو کیا خیال ہے، چاہتے ہو کہ خدا آپ کو چھوئے؟ کتنے چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو چھوئے؟ ٹھیک ہے. آنکھیں بند کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. زندگی میں یاد رکھے گا، جب آپ خدا کو موقع دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. کئی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں چھو لے. یہاں پر کتنی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کہیں دور بھی کھڑے ہیں، وہاں پہ بھی خدا چھو لیتا ہے. میں نے دیکھا خدا وہاں پر ایک شخص تھا دروازے میں کھڑا ہوا، وہ پہلی بار آیا اور وہاں پر صرف اس نے قدم رکھا اور پھر چلا گیا. تو وہاں پر مجھے ایک گھر میں ملا آ کر. تو اس نے کہا پاس صاحب میں نے ہدیہ رکھا ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں دوائی لینے جا رہا تھا تو میں اندر آ گیا اچانک اور میرا بدن ٹھیک ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنا میں 3 دن سے بیماری میں مبتلا تھا، پریشان تھا. میں نے کہا چلو تنگ آ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، دوائی لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. کہتا میں اندر آیا اور جیسے میں اندر آیا اور پھر واپس چلا گیا، مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے میری بیماری ختم ہو گئی. میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، وہ پیسے میری جیب میں ہیں اور میں خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. اور دوسرے دن مجھے مل کے گیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف خدا یہاں پر یا یہاں پر. میں نے ایسے تجربے دیکھے کہ خدا وہ دروازے کے پاس بلکہ دروازے کے باہر بھی لوگوں کو مل رہا.